सबसे पहले पाकिस्तान, मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान। प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच। नाजरीन, पूरा सच ये है कि ईद की आमद है, बड़ी ईद आ रही है, ईद उल अज़हा आ रही है, चंद दिन रह गए हैं और इस चंद दिन में जो भी हमारे परदेसी लोग लाहौर में आते हैं, जाहिर है ये लाहौर पूरा ही जो है वो परदेसियों से भरा हुआ है। और लाहौर शहर से, क्योंकि ये प्रोग्राम हम आपके लिए करते हैं तो इसलिए लाहौर शहर की बात करूँगी। वैसे भी जिस शहर में भी, पाकिस्तान के पूरे शहरों में ही जहाँ से भी लोग वहाँ ट्रैवल करके आते हैं, अपना काम करते हैं, रहते हैं, रिहाइश पजीर है, वो ईद वाले दिन, त्यौहार वाले दिन जो है वो अपने घरों को वापस लौटते हैं। घरों को वापस तो जाना होता है, लेकिन ईद के बिल्कुल नज़दीक और जो चांद रात को बेचारे जिनको छुट्टी मिलती है उनके लिए सफ़र करना मुश्किल इसलिए हो जाता है कि किराए बहुत बढ़ जाते हैं। जो आपकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसमें किरायों में इजाफे की वजह से लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। हर साल ऐसे होता है, हर साल इंतज़ामिया जो है वो बहुत बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन इंतज़ामिया के जो है वो मामलात वैसे के वैसे धरे के धरे रह जाते हैं। जब हमें ये देखने को मिलता है कि किस तरह डिसिप्लिन की धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं वहाँ पर, कि जब कोई भी बेचारा मुसाफिर जो है वो ट्रैवल करने लगता है, अपने शहर जाने लगता है, तो वहाँ पर उससे जो है ज़ायद किराया वसूल किया जाता है। ईदी भी उसी वक्त उससे वसूल कर ली जाती है, ईद से पहले। ये ट्रांसपोर्टर्स जो हैं वो इनको क्यों लगाम नहीं डाला जाता, क्यों इनको नहीं कहा जाता कि आप स्पेसिफिक वही किराया वसूल कर सकते हैं जो कि सरकारी नर्ख है। अब सरकारी जो है वो किरायानामा कहाँ है और उसे इशू किसने करना है और ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये तमाम बातें आज प्रोग्राम में करेंगे। इस पर एक रिपोर्ट तैयार की है हमारे रिपोर्टर मुश्ताक चौधरी ने। मुल्क पाकिस्तान में कोई भी इस्लामी त्यौहार, ईद उल फितर हो या ईद उल कुर्बा, दूसरे इलाकों से आए हुए लोगों को वापसी आबाई इलाकों में जाने के लिए ट्रांसपोर्ट की अड्डों पर मुश्किलात का सामना रहता है, क्योंकि इंतजामिया एडमिनिस्ट्रेटर इन दिनों में मुख्तलिफ किस्म के डिसिप्लिन पॉलिसियां तो बना लेते हैं, लेकिन अमल दरामद नहीं करवाया जाता, जिसके बहस ब्लैक टिकट और किराया दोगुना ज्यादा वसूल किया जाता है। लेकिन आबाई इलाकों में जाने वाले परदेशियों को मजबूरी के तहत ज्यादा किराया देना पड़ता है, जिसके तहत ट्रांसपोर्ट किराया वसूल करने वालों के साथ अक्सर झगड़ा होते भी दिखाई देता है। रेलवे स्टेशन के रेलगाड़ी पर सफर भी करना हो तो 3-3 घंटे ट्रेन का इंतजार करना पड़ता है और इस किराए पर भी ओवर चार्जिंग की जाती है। ताहाल इन ख्यालात में कभी ट्रांसपोर्ट की खिलाफ कभी इंतजामिया ने एक्शन नहीं लिया, जिस पर सवालिया निशान आज भी है। नाजरीन, इस वक्त बहुत बड़ा मसला बना हुआ है इस साल भी कि लोगों ने जब अपने घर पे ट्रैवल करना है, जाना है, जो लोग छोटे शहरों से, बड़े शहरों से, जहाँ से भी आए हुए हैं, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, जब वो वापस अपने घरों को लौटेंगे तो उन्हें किराए में जो ज़्यादा इजाफा हो चुका है, ब्लैक में जो टिकट मिल रही है, उस हवाले से क्या किया जा रहा है, इंतज़ामिया इस पर क्या काम कर रही है, क्या कोई इस हवाले से भी काम करना पसंद करता है या फिर इसको निगलेक्ट ही कर दिया जाता है। मनमानी कीमतें वसूल करते ये ट्रांसपोर्टर्स जो हैं वो किसी की भी नहीं सुनते और ये साफ और वाज़े ये कहते नजर आते हैं कि जी पेट्रोल महंगा हो गया है तो हमें हर चीज़ जो है वो महंगी ही होनी चाहिए। और ईद पर ये जो ईदी वसूल का ये तरीक़ेकार इन्होंने शुरू कर रखा है। पूरी दुनिया में क्या होता है कि आपके त्यौहार आते हैं, आपको जो है वो रिलीफ दिया जाता है, खाने पीने की अशिया में रिलीफ दिया जाता है। इवन मुसलमानों के भी त्यौहार आते हैं, ईद आती है या रमज़ान आता है, तो यकीन करें बाहर के मुल्कों में मुसलमानों को जो है वो इतना रिलीफ दिया जाएगा। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे वो सफ़र कर रहे हैं, अगर वो जो है वो शायद ज़रूरिया कीमतों में उनको जो है वो रिलीफ दिया जाता है, उनके लिए ईद के गिफ्ट्स बनाए जाते हैं। और यहाँ पाकिस्तान में सब कुछ उल्टा होता है कि ईद से पहले चांद रात पे तमाम तर ईदियाँ वसूल कर ली जाती हैं, कीमतें बढ़ा दी जाती हैं, हर चीज़ महंगी कर दी जाती है। जो सुन्नत इब्राहिमी अदा करनी है ईद उल अज़हा पे, बड़ी ईद पर, वो जानवरों की कीमतों में इजाफा कर दिया जाता है। इस पर भी मैंने कल प्रोग्राम किया, आपने देखा कि रोज़मर्रा जो ये बढ़ती हुई कीमतें, इस बात का मुँह बोलता सबूत है कि यहाँ पर चेक एंड बैलेंस कोई नहीं है। तो इंतज़ामिया को चाहिए कि इस वक्त जो परदेसी अपने घर को वापस लौट रहे हैं, ये जो यूज़ कर रहे हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इनके किरायों में कमी होनी चाहिए बाकायदा तौर पे। और अगर आप यही करवाने में कामयाब नहीं होते तो फिर किस किस्म की आपके जो है वो काम है जिस पर हम हमेशा जो है वो इंडिकेट करते हैं, लेकिन उसके बावजूद इस पर कभी काम नहीं हुआ। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है हमारे रिपोर्टर मुश्ताक चौधरी। बताइएगा मुश्ताक साहब कि क्या कोई आगे लाए अमल तय करने का इंतज़ामिया ने सोचा है? अभी तो चांद रात में वक्त है, जाहिर है कि ये एक वीक तो जो अभी चल रहा है, ये भी प्रोसेस हमारे पास है, इसमें चंद दिन हमारे पास हैं, तो क्या चांद रात और उससे पहले किरायों में कोई कमी वाक़या होने का इंदिया कहीं से आया हो, कोई उड़ती खबर आप तक आई हो तो हमें बताइए। जी डॉक्टर भैया, मैं इस पर बात करूं तो ये तो फर्स्ट टाइम है नहीं। आए दिन त्यौहार कोई ना आता रहता है, कोई इस्लामी त्यौहार का, ईद उल फितर है, ईद उल अज़हा है, जो भी इस मामले में अगर हम बात करें लारी अड्डों की या जो परदेसी वापस जाते हैं, बाई इलाकों को जाते हैं, तो उस जगह पे आप देखा जाए कोई SOPs नहीं है।
اتنا رش ہوتا ہے, اس رش کے دوران جیب تراش بھی اس میں ہوتے ہیں, کوئی حادثات ہونے کے بھی خدشے ہوتے ہیں, حادثے ہوئے بھی ہیں, کوئی بام بلاسٹ کے ایسے معاملے سامنے آتے ہیں. لیکن وہاں متعلقہ تھانا اس کی ڈیوٹی ہے, وہاں کوئی نوجوان جو معاملات کرتے ہیں اس کی ڈیوٹی لگائی جائے تاکہ یہ لوگ بیچارے باعزت طریقے سے اپنے گھروں کو جا سکیں. لیکن ایڈمنسٹریٹر جو لاری اڈا کے ایڈمنسٹریٹر جو انتظامیہ ہے اس کی طرف سے آئے روز اصول تو بنائے جاتے ہیں, اس پر عمل درآمد کوئی نہیں ہے. تو اب کرایوں کی بات کی جائے تو کرایہ اگر آج کرایہ جو اصول کے مطابق چل رہا ہے, عید کے دوران 2 گنا مزید کرایہ بڑھایا جاتا ہے. ان لوگوں کی مجبوری ہے, بیچارے جو پردیسی ہے آبائی علاقوں کو جاتے ہیں اپنے گھروں کو لوٹتے ہیں, ان لوگوں کی مجبوری ہے. آج تک اس پر کوئی کام نہیں کیا گیا. ظاہر ہے عید تہوار پہ تو اپنے گھر والوں سے ملنا ان کا حق بھی ہے کہ ان کو یہ چھٹیاں ہوتی ہیں 3-4, تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ دیکھیے 4 میں چھٹیاں ہوتی ہیں, چھٹیوں میں ہر جو لوگ یہاں جو اپنے کام کاج کے لیے مزدور طبقہ ہے وہ بیچارے لوگ جب اڈوں پر جاتے ہیں تو ان کے لیے آئے دن نئے معاملات کوئی نہ کوئی سامنے آتے ہیں. تو جو کرایہ اس میں کمی کوئی نہیں کی جاتی, اور جو ان کی سرکاری لسٹ ہے کرایہ نامہ بنائے جاتے ہیں, کرایہ نامہ تو لگاتے ہی نہیں ہے, کرایہ نامہ کسی علم ہی نہیں ہے. وہاں آئے دن اکثر بحث بھی بسارت بھی اس میں ہوتی ہے, اس میں معاملے دوسرے بھی چلتے ہیں, لڑائی جھگڑے بھی سامنے آتے ہیں. اس کے باوجود کوئی پرسان حال نہیں, اور نہ ہی وہاں کوئی ایسے معاملات دیے گئے ہیں, نہ ہی ہم نے کوئی چیزیں دیکھی ہے. انتظامیہ کی طرف سے ابھی تک کوئی نوٹیفیکیشن تو جاری نہیں ہوا کرایہ ناموں کے حوالے سے. نوٹیفیکیشن میڈم وہ جو ڈاکٹر میں جو چل رہا ہے, عام جو کرایہ چل رہے ہیں اسی کرایہ کے مطابق ہی چل رہا ہے نا. نوٹیفیکیشن بھی ہے, کرایہ نامے بھی ہیں, لیکن وہ کرایہ نامے غائب کیے جاتے ہیں. عید کے دوران کرایہ نامے کے بغیر ہی کرایہ وصول کیے جاتے ہیں. تو آپ جتنے لاہور کے لاری اڈے ہیں جہاں کا بھی اب جائیں گے وہاں کرایہ نامے کوئی لسٹ اس کا نہیں. گرمی کی شدت بہت زیادہ ہے, اس میں ٹریول کرنا بہت مشکل کام ہے. میرا اپنے گھر سے آفس تک آنے کا ٹریول جو ہے وہ تقریباً 1.25 گھنٹے کا ہے. 1.25 گھنٹہ جو ہے وہ مجھے ٹریول پہ لگتا ہے, تو مجھے پتا ہے کہ میں کس طریقے سے جو ہے وہ یہاں تک پہنچتی ہوں. اب جو لوگوں نے یہاں سے لاہور شہر سے اور دوسرے شہروں میں جو ہے وہ ٹریول کرنا ہے گرمی کی وجہ سے, اے سی کا دیکھیں اپنا الگ کرایہ ہے, وداؤٹ اے سی جو ہے وہ الگ یہ لوگ چارج کرتے ہیں. تو اے سی میں جو ہے وہ لوگ اگر بیٹھ کر جائیں گے تو انہیں کرایہ ڈبل ٹرپل پے کرنا پڑے گا, اور اگر وداؤٹ اے سی جو ہے وہ بیٹھ کر آتے ہیں تو اس کا کرایہ جو ہے وہ الگ سے لوگ پے کرتے ہیں. تو اس میں جو ہے وہ کوئی تو ان کو ریلیف ملنا چاہیے کہ عید ہو, کوئی شبرات ہو, کوئی ویسے کوئی ایونٹ ہے تو عیدوں پہ ہی ظاہر ہے لوگ جاتے ہیں ایک دوسرے سے ملنے کے لیے, تو تب کرایوں میں کچھ کمی تو ہو کہ لوگوں کو کوئی ریلیف دیا جا سکے. گرمی کا مہینہ ہے, اس میں لوگوں کو ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ ساتھ ساتھ بٹھا کے سفر کروا رہے ہوتے ہیں. نہ ویگنوں میں بسوں میں اس چیز کا دھیان رکھا جاتا ہے کہ ایک سیٹ پہ کسی ایک شخص کو ہی بٹھایا جائے. دیکھیں بہت سارے معاملات ہیں. جو نان اے سی گاڑیاں ہیں وہ بھی اے سی کا کرایہ چارج کرتے ہیں, جو نان اے سی گاڑیاں وہ بھی اے سی کا کرایہ چارج کرتے ہیں. اور دوسری بات اس میں یہ بہت بڑی ہے کہ یہاں وہ چیز تقسیم نہیں کی گئی. اب اگر ہم ریلوے کی بات کریں, پاکستان ریلوے کی بات کریں, تو اکثر یہاں 4 گھنٹے ٹرین ہی لیٹ ہوتی ہے, ٹرین ہی غائب ہوتی ہے. تو جب ہم مسافر بیچارے کبھی ادھر دوڑ رہے ہوتے ہیں کبھی ادھر دوڑ رہے ہوتے ہیں تو اس میں بہت زیادہ مشکلات ہیں. اکانومی کلاس میں تو اے سی بھی نہیں ہوتا, بالکل نہیں ہوتا. یا تو بیچارے مسافر دیکھتے نہیں اے سی ہے یا نان اے سی ہے, اور اے سی کہہ کے بڑھایا بھی جو ان کو وہ نان اے سی ہوتی ہے, وہ اے سی میں اکثر خراب ہوتے ہیں. اے سی تو ان کے چلتے ہی نہیں ہے, چلتا ہی نہیں ہے. اے سی تو برائے نام کیا ہے, برائے فارمیلٹی پوری کی ہے. ہر چیز برائے نام ہے, ہر چیز یہاں پر برائے نام ہے. لیکن یہ جو کرایہ ہے یہ ان کا جو ہے وہ اپنے نام سے منسوب ہوتا ہے. یہ کہتے ہیں کہ جتنے ہم نے جو ہے وہ کہا ہے اتنا ہمیں کرایہ جو ہے وہ دیا جائے. تو یہ تو غلط بات ہے نا, اس طرح تو نہیں ہونا چاہیے. اور وہاں کوئی انتظامیہ کے لوگ نہیں, اور وہاں اتنے معاملات طے کیے جاتے ہیں, اتنے معاملات ہوتے ہیں, کوئی شکایت کمپلین سننے والا کوئی نہیں. عوام مجبور پریشان ہو کر جو منہ سے مانگتے ہیں وہ ان کو پیسے دینا پڑتے ہیں, اور سفر خواری میں کرنا پڑتا ہے. سیٹ نہیں ملتی, بسوں کو اوپر بسوں کے اندر کھڑے ہو کر بیٹھ کر جانا پڑتا ہے. کوئی ایسی چیزیں ہی نہیں ہوتی. کوئی جب بندہ 2 گنا کرایہ بھی دے دیا اس کے باوجود وہ تکلیف میں سفر کرتا ہے. ایسے ہی ہے, لیکن ہمارے جو انتظامیہ ہے, ہمارے انتظامیہ اس میں کوئی رسک نہیں لیتے. پتہ نہیں ان کے موقع ہو جاتا ہے یا ان لوگوں سے ساتھ بات ہوتے ہیں, کوئی جو کرائے ہوتے ہیں 2 گنا زیادہ یہ خود وصول کرتے ہیں. اچھا, یا تو پاکستان کو اس کا فائدہ ہو رہا ہو, یا تو جو ہے ہماری حکومت کے خزانے میں یہ پیسہ سارا جو ہے وہ جا رہا ہو جو ٹرانسپورٹر لے رہے ہیں. پھر تو میں کہوں کہ ہاں جی چلیں آپ دگنا کرایہ وصول کر رہے ہیں عید پہ تہوار پہ, تو آپ کا جو ہے وہ یہ ملک کا جو ہے فائدہ ہو جائے گا اس میں کچھ. اس میں تو ملک کا بھی فائدہ نہیں ہے, تو ملک کا بھی الٹا نقصان ہے. تو پھر انتظامیہ خاموش تماشائی کیوں بنی ہوتی ہے؟ یہ اپنی بھی عیدیاں اکٹھی کرتے ہیں اور خاموش ہو جاتے ہیں اور دوسروں کو بھی اپنی جیبیں بھرنے دیتے ہیں. یہ تو غلط ہے نا, بلکہ سرکار کو لوٹا جاتا ہے. اس دوران سرکار کو لوٹا جاتا ہے, اس کے خزانے میں ہاتھ مارا جاتا ہے, اس کے پیسے بھی کھائے جاتے ہیں. میں یہ ریلوے کی بات کروں تو اگر آپ نے 10 ٹکٹ سیل کی ہے نا, 2 ٹکٹ کے پیسے آگے جاتے ہیں.
باقی بلیک ٹکٹ دیے جاتے ہیں, بلیک ٹکٹ دی جاتی ہے, بلیک بالکل ٹھیک ٹکٹ کہہ رہے استعمال ہیں. کیے جاتے ہیں, ایسا ہی ہے. اور کرایہ جو ڈبل چارج کیے جاتے ہیں سرکار کے کھاتے میں تو سنگل ہی جاتا ہے نا, اس کے کھاتے میں ڈبل کرایہ تو نہیں وہ جاتا. تو اتنا ہی کرایہ جائے گا جتنا سرکاری طور پر جو ہے بالکل. فکس ہے, وہ لیکن اوور چارجنگ جو کی جا رہی ہے, جو اوور بلنگ ہے اس میں, وہ تو اپنے ہی جیب میں جا رہا ہے نا سارے کا سارا. اس کے علاوہ جو سرکاری کھاتے میں پیسے جانے ہیں وہ بغیر ٹکٹ کے لوگوں کو بڑھا دیتے ہیں, ڈبل پیسے بھی لے لیتے ہیں اور ٹکٹ دیتے بھی نہیں ان کو. جو متعلقہ کنڈکٹر ہے, جو معاملے اندر کے ہیں, وہ چیزیں ایسی چلتی ہیں. سر جس ملک میں چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوتا, جس ملک میں قانون کی پاسداری نہیں کی جاتی, قانون ہوتے ہوئے بھی امپلیمنٹ نہیں ہوتا, وہاں پر یہی صورتحال ہوتی ہے. وہاں پر لوگوں کو اسی طرح پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے, ایسے ہی لوگ جو ہے وہ تکلیف میں آتے ہیں, ایسے ہی ان کے جو ہے وہ جیبوں سے زیادہ پیسے لیے جاتے ہیں اور بیچاروں کو ٹریول کرنا پڑتا ہے, وہ بھی بری طرح. آپ یہاں پہ ٹرین کا ٹریول کر لیں, وہ آپ کے لیے کمفرٹیبل نہیں. آپ یہاں پہ کسی اچھی بس میں سوار ہو جائیں, وہاں پر جو ہے وہ اے سی خراب ہونے کے بہانے شروع ہو جائیں گے. آپ زیادہ پیسے دے کے کسی گاڑی میں سوار ہو جائیں, آپ کو وہ بھی جو ہے وہ جان بوجھ کے گرمی میں اے سی بند کر دیں گے. جتنی گرمی زیادہ پڑے گی اتنے ہی یہ لوگ جو ہے وہ اے سی کے دشمن بن جاتے ہیں. دیکھیے میں نے کبھی اور دیکھا کرائے یہ اپنی من مرضیوں سے جو ہے وہ اس لیتے ہیں. تہوار کے دوران ان اڈوں پر جو لاری اڈے ہیں, مسافر ہیں, جہاں کوئی ان کو سہولت فراہم کی گئی ہو, یا کوئی پنکھے لگے ہوں, یا ان کے بیٹھنے کے لیے جگہ ہو, یا ان کے لیے کوئی ایسے معاملہ طے کیے گئے ہوں, یا ان کو کوئی کس طرف سے جو انسانی جان کا تحفظ ہو, کوئی ایسی چیز نہیں ہے, کوئی ایسا تحفظ نہیں ہے. اور دھوپ میں کوئی ایسی جگہ بنائی نہیں گئی. ایڈمنسٹریٹر کو گورنمنٹ طرف فنڈ ملتے ہیں مسافروں کے لیے, وہاں بینچ بنانے کے لیے, وہاں بیٹھنے کے لیے جو پرووائڈ کی جاتی ہے. پانی والے کولر لگائے جاتے ہیں, مسافروں کو سہولیات دی جاتی ہیں, ابتدائی سہولیات سے ہم اپنے محروم ہیں. پروگرام میں چیخ چیخ کے جو ہے وہ ریلوے اسٹیشن پر جو ہے ٹھنڈے پانی کے کولرز لگواتے ہیں. ہم اپنے پروگرام میں جو ہے وہ بول بول کے یہاں پر جو ہے وہ ٹریول اینڈ ٹورزم جتنے بھی یہ معاملات چل رہے ہیں ان کو ٹھیک کرنے کے لیے جو ہے پروگرام کرتے ہیں. اگر ہم بھی یہ سارا نہ بیڑا اٹھائیں اور ہم بھی یہ اتنا جو ہے وہ آواز اعلیٰ حکام تک نہ پہنچائیں تو پھر یہ کون کرے گا؟ اگر صحافی بھی آگے نہیں آتے, ہم اینکر پرسنز بھی جو ہے وہ آگے آ کر جو ہے وہ کام نہیں کرتے, تو پھر کون اس ملک میں بچتا ہے پیچھے آ کر کہ جس نے اس غریب آدمی کی آواز جو ہے وہ اعلیٰ حکام تک پہنچانی ہے؟ ڈاکٹر میاں سب سے بڑی بات یہ, وہاں جو کنٹین ہے وہاں 2 گنا چیزیں مہنگی بیچی جاتی ہے. ایسے ہی آپ پانی کی بوتل لے لیں, آپ نیمبو لے لیں, آپ جوس لے لیں, 2 گنا ریٹ مزید بڑھایا جاتا ہے. اچھا آپ ان سے کہیں کہ آپ یہ کیوں زیادہ قیمت پہ فروخت کر رہے ہیں, تو ان کے پاس ایک ہی جواب ہے کہ ہم کینٹین کا کرایہ دے رہے ہیں اور ہم یہاں پہ کینٹین کا زائد کرایہ دیتے ہیں. ٹھیکے میں لے رہے ہیں, انتظامیہ میں تنگ کرتے ہیں, ہم ان کو 2 گنا زیادہ دیتے ہیں پیسے, اس دوران ہم سے معاوضہ زیادہ لیتے ہیں. یہ تو کیا بحث ہوگی اس کے ساتھ؟ بڑی چیزیں مس مینیج ہیں, اس پہ انتظامیہ کو ایکشن لینا چاہیے. عید ہے, بڑی عید کا موقع ہے, ظاہر ہے لوگوں نے سنت ابراہیمی بھی ادا کرنی ہے, اس کے لیے بھی الگ سے پیسہ جو ہے وہ جوڑ کر رکھتے ہیں لوگ. سارا سال جو ہے وہ سفید پوش بندہ جو ہے اپنی سیلری میں سے پیسے بچا بچا کے جو ہے وہ یہاں پر اپنی اس سنت کو بھی جو ہے وہ ادا کرتے ہیں کہ باقاعدہ طور پر جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں بھی سرخرو ہوں, اور غریب آدمی کے لیے بھی جو ہے وہ کوئی اپنی بساط سے بھی کام کریں. آپ یقین کریں آپ کے ملک کا سفید پوش طبقہ جتنی چیریٹی کرتا ہے نا, آپ کے ملک کا امیر آدمی اتنی چیریٹی نہیں کرتا. وہ چیزیں باسی کنٹین پر چیزیں بھی باسی ہوتی ہیں, سچی بات ہے. اور آپ اسی طبقے کو جو ہے وہ دباتے ہیں, اسی طبقے کے ساتھ آپ ناانصافی کرتے ہیں. جو غریب آدمی ہے, جو بالکل مجبور آدمی ہے, وہ تو کہیں کسی سے جو ہے وہ ادھار پکڑ لے گا, کچھ کر لے گا تو وہ جو ہے ٹریول کر لے گا. جو آپ کے ملک کا جو مڈل کلاس طبقہ ہے اسی نے ٹریول کرنا ہے, اسی نے پبلک ٹرانسپورٹ کو جو ہے وہ استعمال کرنا ہے. آپ کام کرتے ہیں تو غریب آدمی پہ یا امیر آدمی پہ, بیچ کے بندوں کو تو آپ لوگوں نے جو ہے وہ مارا ہوا ہے, یہاں پہ پیسا ہوا ہے. ان کی تو کوئی زندگی نہیں اس ملک میں, کیونکہ مڈل کلاس بندہ تو جو ہے وہ جو کماتا ہے وہ سب کچھ جو ہے وہ لگا دیتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ مڈل کلاس بندہ پہلے 10 دنوں میں بادشاہ ہوتا ہے, دوسرے 10 دنوں میں وزیر ہوتا ہے, اور تیسرے 10 دنوں میں فقیر ہوتا ہے. تو یہ صورتحال آپ نے جس ملک کی کر دی ہو, اور وہاں پہ ٹریول کرنا بھی لوگوں کے لیے آسان نہ ہو, وہاں پہ کرایوں میں بھی اتنی زیادہ زیادتی ہو, اور لوگوں کے ساتھ ہر پلیٹ فارم پہ زیادتی ہو رہی ہو, تو یہ غلط ہے. تحفظ کوئی نہیں, کوئی تحفظ سیکیورٹی کوئی نہیں, جیبیں کاٹی جاتی ہے, جیب تراشی جاتی ہے, تحفظ کوئی نہیں ان کو, تحفظ کوئی نہیں. اچھا اتنا کرایہ بھر کے ٹکٹ بھی لے لیتے ہیں, صحیح کہہ رہے ہیں, لٹ جاتے ہیں, مسافر لٹ جاتے ہیں, انتظامیہ کوئی نہیں, سیکیورٹی وہاں کوئی نہیں, ایسے حادثات معاملات سیکیورٹی وہاں کوئی نہیں ہے. ایک کنٹین میں باسی چیزیں نظر آتی ہیں اور باسی چیزیں ملتی ہیں. مجبور پردیسی بیچارے, وہ تو بیچارے مجبور ہیں, گن کھاتے ہیں, وہ تو آ بیٹھے ہیں, وہ تو پہنچ رہے ہیں, وہ تو آئے ہوئے ہیں, انہوں نے تو جانا ہے, سفر تو انہوں نے کرنا, کہاں جائیں. امیر لوگ اپنی گاڑی استعمال کر لے گا, باقی غریب آدمی مزدور طبقہ ہے, اسے ٹرانسپورٹ پہ جانا, پبلک ٹرانسپورٹ سفر کرنا, جو اس نے وہیں سفر کرنا. تو اب وہاں جو حالات ہیں, جو معاملات ہیں, وہاں سیکورٹی بالکل نہیں ہے. سیکورٹی کے حوالے سے دیکھا ہے وہ چیزیں نہیں ہے, اور کھانے پینے والی چیزیں باسی ملتی ہیں, اور وہاں انتظامیہ نہیں ہے, اور 4 گنا کرایہ بھی زیادہ لیا جاتا ہے.
آیا یہ پاکستان کے حالات ہیں، آیا کہ یہ ایک شہریوں کے حالات ہیں، یہاں اتنے فنڈ دیے جا رہے ہیں ان لوگوں کو، سرکار کی طرف فنڈ ملتے ہیں ان اڈوں پر لگانے کے لیے، عوام کے لیے، مسافروں کے لیے، لیکن سارے فنڈ خرد کیے جاتے ہیں۔ آج تک کوئی تہوار ہے، کوئی ملن، کوئی عید، کوئی چیز ملی ہے تو ساری چیزیں سامنے یہی رہتی ہیں۔ صحیح کہہ رہے ہیں۔ آج SOPs کے مطابق کوئی سلسلہ جاری، کوئی کام نہیں ہو رہا۔ آیا کہ یہ اب جو موجودہ انتظام دے عید رہے کون سا آپ کے سال میں ہیں، ایک دفعہ تو عید آنی ہوتی ہے، تو جب یہ سال میں ایک دفعہ ہی تہوار آنے ہوتے ہیں تو اس پر بھی کام نہیں کر سکتے؟ انتظامیہ اس پر بھی ایکشن نہیں لے سکتی کہ یہ کرایوں میں جو ہے وہ کمی واقع کی جائے؟ سال بعد یا چلیں جتنے آپ نے کرایہ طے کیے ہیں، میرے پاس تو جو رپورٹ ہے وہ یہاں تک ہے کہ سرکاری طور پر جو ہے وہ جو بھی کرایہ نامہ ہے یہ لوگ اپنے چسپاں بھی نہیں کرتے، اپنی جو یہ گاڑیاں استعمال کرتے ہیں، بسیں استعمال کر رہے ہیں، اس میں چسپاں بھی نہیں ہوتے کیونکہ سرکاری طور پر جو کرایہ نامے ہیں وہ ان کو ایشو ہی نہیں کیے ان کا جاتے۔ بہانہ ہے 2 پیٹرول بڑھ گیا تو 10 کرایہ بڑھا دے ان لوگوں نے، پار سواری کا 10 میں کرایہ بڑھا دیتے ہیں۔ اب دیکھیں پیٹرول میں کمی ہوئی، پیٹرول میں کمی ہوئی، ان کا تو پیٹرول ہر وقت بڑا رہتا ہے، کرایہ بڑھا ہے، لوگوں کے پیٹرول میں پاس کمی ہوتی ہے، کرایہ بڑھاتے ہیں۔ پیٹرول بڑھ گیا ہے، نہ بھی بڑا ہو تو صبح اٹھ کے جو ہے وہ سارے جو ہے وہ ایک ہی قصیدہ پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ جی پیٹرول بڑھ گیا ہے۔ ایسے نہیں ٹریفک ہوتا پولیس بھائی۔ ہے، پنجاب پولیس ہے، اس میں آپ دیکھیں ایڈمنسٹریٹر انتظامیہ ہے، 3-4 اس میں محکمے ہیں، اس کے باوجود یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی۔ مہنگائی کا نا رٹا لگا لیا اس قوم نے، جس دکان پہ آپ جا کے کھڑے ہوں، جس جگہ پر آپ جا کے شاپنگ کر رہے ہوں، جس بھی آپ برانڈ پہ چلے جائیں، مہنگائی ہو گئی ہے، مہنگائی ہو گئی ہے۔ بھائی مہنگائی ہو گئی ہے تو آپ بھی تو اپنا کوئی حصہ جو ہے وہ پاکستان کی کارکردگی میں ڈال دو، ٹرانسپورٹر سے جا کے پوچھ لو مہنگائی ہو گئی ہے۔ کیا مہنگائی ہو گئی ہے؟ مطلب کہ مہنگائی کس نے کی ہے؟ ایک تو مہنگائی ہو گئی ہے، لیکن یہ جو خود ساختہ مہنگائی ہے، یہ جو کرایہ آپ نے خود ساختہ بڑھائے ہوئے ہیں، اس مہنگائی کا جواب آپ کے پاس نہیں ہے، آپ کہتے ہیں مہنگائی ہو گئی ہے۔ ریل لسٹ جاری کرنے والا محکمہ کہاں ہے؟ جو ریل لسٹ کرایہ نامہ جاری کرتا ہے، کنٹین میں کھانے پینے میں اشیاء جو ہے اس پہ ریل لسٹ جاری کی جاتی ہے، باقی معاملہ طے کی وہ کہاں لوگ ہیں، وہ کہاں محکمے ہیں؟ وہ اپنا کام کریں، 3-4 میں اپنا کام کریں، جو اوور لوڈنگ کرتے ہیں، جو بغیر کرایہ کے ظاہر سواریاں کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ڈبل کرایہ لیتے ہیں، ٹریفک پولیس کا کام ہے، انتظامیہ کا کام ہے، ایڈمنسٹریٹر انتظامیہ کا کام ہے۔ اگر وہ لوگ ایکشن نہیں لیں گے تو یہ معاملہ درمرام ایسے اچھا، جن کے کام ہے وہ اپنے کام کر نہیں رہے، اور جو انہوں نے یہ کام نہیں کرنا، مطلب ایک صحافی کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ جا کر یہ سب چیزیں جو ہے وہ دیکھے، کروائے۔ جب انتظامیہ خاموش تماشائی بن جائے گی اس وقت ہم پھر کیا کر سکتے ہیں؟ سارے کام اگر ایک جرنلسٹ کے ہیں کہ آپ نے جو ٹریفک پولیس کے کام ہیں وہ بھی ہم نے آپ کو بتانے ہیں، جو آپ نے کرایوں میں کمی کروانی ہے یا سرکاری جو کرایہ نامے ہیں وہ چپساں کروانے ہیں وہ بھی ہمارے کام ہے، ہم نے آپ کو جو ہے وہ بتانا ہے۔ تو سارے کام ہمارے ہیں، تو پھر آپ سارے کام ہمیں سونپ دیں۔ پھر آپ جو اتنے سارے لوگ رکھیں، ان کو سیلریز دے رہے ہیں، اس طرح تو پاکستان کے خزانے کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ سرکاری طور پر آپ جو ہے وہ ہر سال بجٹ میں ان کے پیسے بڑھا دیتے ہیں اور ایک عام آدمی کو مشکل میں ڈال دیتے ہیں۔ ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے جو ہے وہ چلنے والا یہ پاکستان اور چلنے والے یہ لوگ جو ہے وہ عیاشی کرتے ہیں، اور باقی سارے لوگ جو ہے وہ ساری زندگی روتے رہتے ہیں کہ ہم نے اتنا پیسہ کمایا پھر بھی ہم نے پاکستان میں کچھ نہیں بنایا۔ تو اگر صورتحال ایسی ہی چلنی ہے تو پھر بھائی سارے کام جو ہے وہ صحافیوں کی ذمہ داری لگا دیں، ہم ہی کر لیں گے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن پھر جو ہے وہ ہم اپنے طریقے سے جو ہے وہ ہر چیز کو ٹھیک بھی کر دیں گے۔ لیکن یہاں پر یہ صورتحال ہے کہ پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی جو ہے وہ نہ فٹنس سرٹیفکیٹ ایشو کرتی ہے، نہ اور گاڑیوں کی مینٹیننس جو ہے وہ دیکھے جاتے ہیں، چیزیں جو ہے وہ مس مینیج ہیں۔ بہت دفعہ اس پہ بھی پروگرام کر چکی ہوں میں۔ جی مشتاق صاحب کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ جی میں چاہتا ہوں اگر یہ فٹنس نہیں کریں گے، یہ جو معاملے چلتے ہیں نا یہ فٹنس سرٹیفکیٹ ایشو نہیں کرتے تو وہ راستے میں حادثات زیادہ ہوتے ہیں۔ اب ایک گاڑی نکارا ہے، جا رہا ہے تو ظاہر حادثات ہو گئے۔ اور آپ دیکھیں نا، جب آپ کرایہ وصول کر رہے ہیں اور زیادہ کرایہ وصول کر رہے ہیں تو آپ کی گاڑی کا فٹنس سرٹیفکیٹ آپ کے پاس نہیں، آپ ایک گندی گھٹیا گاڑی میں جس میں ٹوٹے دروازے ہیں، ٹوٹی ہوئی آپ کی جو ہے وہ مینٹیننس ہے، آپ کے کوئی چیزیں نہیں ہیں، اس میں آپ جو ہے وہ من مانی قیمت اپنا کرایہ وصول کر کے چل رہے ہیں، تو اس میں کم سے کم آپ کو یہ تو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی مینٹیننس کیا ہے گاڑی کی، اور آپ کی گاڑی جو ہے وہ کس لیول کی ہے جس میں آپ سواریوں کو سوار کروا کے لے کے جا رہے ہیں۔ یہ سب چیزیں بھی تو دیکھنے والی ہوتی ہیں، لیکن یہاں نہیں دیکھی جاتی۔ کرائے پہ فوکس ہوتا ہے کہ آپ نے کرایہ جو ہے وہ اتنا ہی لینا ہے جتنا جو ہے وہ بس ہم نے کہہ دیا ہے، تو اس پر عوام بھی تو نہیں نا کوئی احتجاج کرتی۔ میں تو اپنے ناظرین اپنے پردیسیوں پیغام یہی دوں گا، جو سفر کرنے والے لوگ ہیں ان دنوں میں، پہلی چیز تو یہ ہے کنٹین وہاں استعمال ہے، کنٹین سے کوئی چیز اشیاء کھانے والی چیز نہ لیں، اور دوسری چیز یہ اگر وہ کرایہ نامہ مل کے تحت کرایہ دے تو وہ سفر کریں، اگر کرایہ میں نہ ہو تو اس کے سفر نہ کریں۔ متعلقہ تھانہ ہے، متعلقہ معاملات ہے، پنجاب متعلقہ چیز ہے، ایڈمنسٹریٹر وہ ہے جو لوگ ان سے شکایت اپنی کریں، شکایت کے مطابق وہ شکایت داخل کریں۔ اگر 2-4 شہری شکایت کریں گے تو دیکھتے اس کا حل کیا نکلتا ہے، تو معاملے ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ یا بولتا ہی کوئی نہیں پردیسی،
जाने में लोग बोलते ही कोई नहीं, तो ज़ाहिर बात है जो निज़ाम चलता है वैसे का वैसे चलता रहता है। अगर उन लोगों ने नहीं करा तो आप लोग अपने आप को ठीक कर लें। बिल्कुल इंतजामिया ठीक नहीं करते, आपने खुद ठीक कर लें। इंतजामिया को आपने ठीक करना ऐसे है। ही वो लोग फंड खाने वाले हैं, वो लोग साथ बाज है ट्रांसपोर्टरों के साथ, उन्होंने अपना काम ऐसे ही रखना है। सर देखिए, ईद का एक ऐसा त्यौहार होता है जिसमें लोगों ने अपने प्यारों से मिलना होता है, उन्हें जाने की जल्दी भी होती है, छुट्टी भी उनको जो है वो चांद रात वाले दिन ही मिलती है। फिर जितने किराए में कोई जो है वो जिसको टिकट मिलती है वो कहता है कि बस अब मैंने घर तो पहुंचना ही है, उतने ही किराए में जो है वो करवा के वो घर पहुंचने की करता है कि सुबह ईद है और मैं ईद पे जो है वो ये ईद का मामला देखूं और अपने घर वालों के पास जो है पहुंच जाऊं। वो ये सोचता ही नहीं कि उसको कहीं कंप्लेन करनी है। और अगर वो चांद रात वाले दिन सफर करेगा या उससे एक दिन पहले सफर करेगा तो छुट्टी पे चले जाते हैं सारे, कंप्लेन करेंगे तो कहाँ करेंगे? देखिए इस्लामी त्यौहार सुनने है, वाला तो कोई है नहीं। पूरे पाकिस्तान में छुट्टी, इस्लामी तमाम मुल्कों में छुट्टी होती है। सिर्फ ये कि जो लोग जाने वाले लोग हैं जहाँ से परदेसी सफ़र करते हैं, सफ़र के दौरान ना सही तो वापसी पर शिकायत कंप्लेन कर सकते हैं, वापसी पर शिकायत कर सकते हैं। हर बंदे के पास, हर एक के पास आके मोबाइल वीडियो बन सकती है, फुटेज बन, हर चीज़ें सामने आ सकती हैं। हाँ, आप कोई वीडियो अपलोड करें, सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, हर चीज़ सामने आ सकती है। अगर लाना चाहे तो आप बल्कि करें। देखिए, अगर आपसे जायद किराया वसूल किया जा रहा है, आप उस पर जो है वो वीडियो बना सकते हैं। आपको वहाँ पे पीने का पानी साफ मुयसर नहीं है या आप ट्रैवल कर रहे हैं और वहाँ पर इंतजामात ठीक नहीं है, तो इस पर आवाज़ बुलंद करें। बिल्कुल खुद साख्ता आप अपने तौर पर एक जो है वो एज अ जर्नलिस्ट काम कर सकते हैं। हर शख्स के पास मोबाइल फोन है, कैमरा है, सोशल मीडिया का दौर है, आप ये अपलोड कर सकते हैं, इसको हाइप जो है वो मिल सकती है और इस तरह से ये बात जो है वो आला हुकाम तक पहुँच के ये मसला हल हो सकता है। लेकिन फिर बात वहीं आती है कि हम सबको अपना फ़र्ज़ अदा करना है। अगर हर चीज़ गवर्नमेंट पे छोड़ के जो है वो हम खामोशी इख्तियार कर लेंगे तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता। यही लोग चाहते, यही लोग हैं जो वहाँ मुलाजमत करते हैं, जो लोग मुतलका जो महकमे अंदर जो लोग बैठे हुए हैं, यही गवर्नमेंट है। इन्होंने अपने को ठीक नहीं करना, ठीक अपने को खुद अपने आप को करना है। इनके खिलाफ कंप्लेन करनी है, इनके खिलाफ कोई मामलात करने हैं, वो इस दिन के बाद भी हो सकते हैं, छुट्टियों के बाद भी हो सकते हैं। बिल्कुल ऐसे मोबाइल पे अपलोड करें, अपने मामले देखें, जब आला कम तक जाए तो इंशाल्लाह इस पर नजरसानी होगी। आप वो टिकट संभाल कर रखें जिस पर आपने सफ़र किया, आपसे जो किराया वसूल किया गया, अगर वो सरकारी तौर पे किराएनामे से मैच नहीं करता और ज़्यादा है तो आप इस पर आवाज़ बुलंद कर सकते हैं। जैसे आप पार्किंग पर बहुत दफ़ा हमें जो है वो प्रोग्राम करना पड़ा, हम पार्किंग चार्जेस पर भी प्रोग्राम करते हैं और चीज़ों पर भी जो आवाम की मुश्किलात का बाइस बनती हैं। तो आज का प्रोग्राम, अभी ब्रेक का टाइम, बहुत शुक्रिया मुश्ताक चौधरी साहब आपका। नाजरीन, ईद के त्यौहार जो है करीब है, इस ईद पर परदेसी जो हैं वो अपने अपने शहरों को वापस लौटने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इसमें जो ट्रांसपोर्टर हजरात हैं वो मनमानी कीमतें वसूल करने की भी तैयारी कर रहे हैं। मनमाने किराए और अपनी मन मर्जियाँ करने के हवाले से इनके खिलाफ जो है वो आप कैंपेन चला सकते हैं। अगर आपके पास बहुत पैसा है और आप खर्च करके ईद का त्यौहार मनाने जा रहे हैं तो भी आप उन गरीब लोगों का सोचें जिनके पास पैसा नहीं है और वो इतना किराया नहीं दे सकते। सिर्फ अपनी जात का नहीं, सबका सोचना है, तभी बनेगा पाकिस्तान और तभी बदलेगा पाकिस्तान। अभी ब्रेक और ब्रेक के फौरी बाद एक और अहम मौजू लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊंगी, मेरे साथ रहिएगा।